अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और इस पर से प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे ISPR के मुताबिक औरंगज़ेब में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान जो है वो 11 बहादुर जवानों ने जहां में शहादत नोश किया, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 19 जो खवारिज हैं वो मारे गए हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ की जेर सदारत आज 272वीं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो ही, जिसमें कहा गया कि भारत की किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वज़ीर आला KP के, वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुके हैं और उनकी जानिब से चूंकि ये कहा गया है कि वज़ारत आला जो है पार्टी और इमरान खान की अमानत थी और वो जब कहेंगे उसे छोड़ दूंगा, और अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का भी ऐलान कर दिया। और इसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। इस्लामाबाद में सरकारी इदारे के डायरेक्टर लैंड है इरसान इलाही, उन्हें जो है वो कत्ल किया गया है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात करेंगे जो इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, इसमें 11 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश की है, जबकि 19 जो खवारिज हैं वो भी मारे गए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा वाकया है और उस तनाजुर के अंदर जिसके अंदर के हमें भारत की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो बता रहे हैं कि जो फितनतुल ख्वारिज हैं और ये जो दहशतगर्द हैं जो कि खास तौर पर अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयों को जो है स्टेप अप कर दिया है जी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये एक बड़ा जानी नुकसान है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको फेस करना पड़ा है। और इसके जवाब में जो इतलात यही है, जो बताया जा रहा है कि 19 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको भी जहन्नम वासिल किया गया है। लेकिन बहरहाल ये जो वाकया है ये बता रहा है कि पिछले जो 3-4 दिन के अंदर खास तौर पर जो एकदम चीजें पीक की तरफ बढ़ रही हैं, उसमें आपको पता है कि इससे पहले जो है एक जुडिशियल कम्प्लेक्स के ऊपर भी हमला हो चुका है बलूचिस्तान के अंदर, हमने देखा, जिसके अंदर एक जज को भी किडनैप किया गया, बाकायदा जुडिशियल जो है कम्प्लेक्स को जलाया गया। और जो असल बात तो समझने वाली ये है कि जिस जगह पर ये सारा वाकया हुआ वहाँ डेफिनेटली सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन उनकी मौजूदगी के अंदर जो कल वाला जो वाकया है वो भी बहुत बड़ा वाकया है और ये वाला वाकया अब खैबर पख्तूनख्वा में हमें नजर आता है। तो ये ताने बाने बताता है कि जो वाकयात हैं वो दोनों सूबों के अंदर हो रहे हैं। और तीसरा जो अभी आपने लास्ट में बात की कि इस्लामाबाद के अंदर एक बड़े सरकारी जो इदारे के एक सरबराह या डायरेक्टर लेवल के आदमी को अगवा कर लिया गया या मर्डर किया गया उनको समझिए। तो जो मर्डर है ये भी इसके भी देखना पड़ेंगे कि ये ताने बाने कहीं उसी सारी चीजों से तो नहीं मिलते या ये कोई आप समझें कि आइसोलेशन में कोई और एक वाकया हुआ है। तो अगर तो ये इसके ताने बाने दहशतगर्दी से मिलते हैं, चूंकि किसी सरकारी बड़े इदारे के सरबराह को या उसकी एक अहम पोस्ट पे मौजूद शख्स को इस तरह मर्डर कर देना और फिर एक बड़े सेंसिटिव एरिया के अंदर, इस्लामाबाद का वो एरिया जो बड़ा सेंसिटिव एरिया भी और हाईली सिक्योर्ड एरिया भी है, वहां पर पहले से सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजामात मौजूद हैं, तो उसके अंदर एक बड़ा वाकया होना, तो इसके अगर ताने बाने मिलते हैं तो ये आपको बताते हैं कि भारत के वो जो मनफी अज़ाइम है पाकिस्तान के खिलाफ वो नजर आ रहे हैं कि बड़ी तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस तनाजर के अंदर आप ये समझ लें कि अभी भारत की जो क़यादत है उनकी तरफ से धमकियां भी मसूल हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, और उस वाले से पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारी है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई छोटा वाकया नहीं, ये बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर जाके ये ऑपरेशन किया गया तो वहां पर जो दहशतगर्द हैं या फितनतुल ख्वारिज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। फिर इसका मतलब है कि कुछ छोटी तादाद में वो मौजूद नहीं है और उनकी जो मूवमेंट है वो भी अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है, स्टेप अप कर चुके हैं उन्होंने अपनी मूवमेंट्स को, और पाकिस्तान के खिलाफ एक किस्म की एक गुरीला वार है, आप इसको समझ ले। मैं आपसे पहले भी कहता हूं कि जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है दुश्मन फोर्सेस की तरफ से वो ये है कि एक गुरीला वार सी लड़ी जा रही है, ग्रुप्स में अब वो लोग आ रहे हैं। पहले तो ये था ना कि आप 2, 4, 6, 10 लोग थे, अब ये 2, 4, 6, 10 वाला मामला नहीं है। अगर ये जो अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो शहादतें हुई हैं उसमें आपको पता है कि एक मेजर भी हैं, उनके जो हेड हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, उनके बारे में पता चला कि उनकी भी शहादत हुई है। तो ये बताती है कि
19 اگر آپ نے ان کو مارے فتوۃ الخارج کے لوگوں کو مارا تو پھر ان کی بہت بڑی تعداد آ رہی ہے اور وہ انہی علاقوں کے اندر موجود ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری جو فورسز ہیں بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ایک عزم ہے کہ ہم اسے ختم کر کے چھوڑیں گے. ایسے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی بحران ہے اس نے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی توجہ کمزور کر دی ہے؟ ڈیفینیٹلی مصباح یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے چونکہ سٹیپ بائی سٹیپ آنے کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا ان ٹاپکس کو جو کہ آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیہ میں اپنی اوپننگ میں ذکر کیا تو تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ذرا اس کے اوپر کھل کے ہی بات کر لیں. نسبتاً ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں چونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے نا ساری چیزیں. اس میں ابھی اس وقت بلوچستان کے اندر اور خاص طور پر اب خیبر پختونخوا میں دیکھیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے انسٹیبلٹی ہے وہ بھی ایک اس میں رول پلے کر رہی ہے. اس میں وہاں قبائلیوں کی صورتحال, اس میں وہاں پولیٹیکل صورتحال, یہ ساری مکس اپ کر کے پھر وہ ایک چیزیں جو ہیں وہ تیز بھی ہوتی ہیں اور اس میں کمی بھی آ جاتی ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی وہاں پر جو پولیٹیکل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو آپ نے ذکر کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ کا چلے جانا اور پھر اس کے تناظر میں اگر آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ساری چیزیں مل کر اس سچویشن کو ایگریویٹ کر رہی ہیں. صحیح. اور ایسے سب چونکہ بلوچستان کی بات کریں تو جو علیحدگی پسند تحریک کہہ لیں یا جماعت اکالی جس میں اب وہ ایک بڑی وجہ بن رہے ہیں اس طرح کے جو حالات وہاں پہ بھی. میرا خیال ہے کہ مصباح زیادہ یہی ہے کہ ایک بڑی پلانڈ طریقے سے یہ ہو رہی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ اچانک آؤٹ آف بلو کوئی چیز ہو رہی ہے کہ اچانک ہی لوگ وہاں پر شدت پسندی اختیار کر گئے. یہ لوگوں کا چکر نہیں ہو رہا. اچھا. یہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر سے ایک باقاعدہ ایک گوریلا وار پاکستان کے اندر داخل کی گئی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گرد جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں. اب اس کی بڑی مثال آپ یہ دیکھ لینا کہ ابھی امیر جو ہیں ان کی گورنمنٹ کے سربراہ جو ہے افغانستان کے بھی چند دن پہلے ان کا انڈیا جانا اور انڈیا کی جو ہے ان کا جو ہے سارا سلسلہ وہاں پر سارے معاملات کو طے کرنا. تو میرا خیال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ سارا سلسلہ کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے افغانستان کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے پلان کر رہا ہے پاکستان کی دشمن جو قوتیں ہیں وہ وایا افغانستان پاکستان کے اندر ٹیررزم کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ان کو یہاں سے ایلیمنٹس مل رہے ہیں ایسے کہ جو آپ سمجھے کہ سلیپنگ سیلز بھی ہیں, تھوڑے سے ناراض بھی ریاست سے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں اگر آپ زیادہ تر دیکھیں جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ افغانستان سے ہیں, وہ افغانی ہیں. صحیح. 2014 میں جو نیشنل ایکشن پلان دیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ غیر مؤثر نیشنل ایکشن پلان تھا, کمزور تھا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک تو پوری طرح امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگا. صحیح. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں, آپ اس کے پوائنٹس دیکھیں تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ کی ایجنسیاں, آپ کی جو ادارے ہیں ان کی کوارڈینیشن اور پھر اور بہت سارے امپلیمنٹیشن کے پوائنٹس تھے وہ باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ ہو نہیں سکا. اس کے بہت سارے آپ وجوہات کہہ سکتی ہیں. ملک کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے یہاں پر رہی ہے, ملک کے اندر اکنامک جو سچویشن رہی ہے اور بہت سارے اور ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنلی تو سب کچھ نہیں ہو رہا, یہ تو ایکسٹرنل قوتیں بھی اس کے اندر انوالو ہو گئی ہیں نا. افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پچھلی 1 یا 2 دہائیوں کے اندر 2 بڑی قوتیں جو ہیں دنیا کی 2 بڑی قوتیں, ایک پہلے رشیا آیا پھر اس کے بعد اب امریکنز آئے اور پوری ایک جنگ ہوئی وہاں پر. وہ فورسز بھی وہاں کامیاب نہیں ہو سکی. وہاں جو ٹیررزم ہوئی یا وہاں پر جو جنگ ہوئی اس کی وجہ سے وہاں پر جو حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں ایک تو کلیئر کٹ کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جس کا پورے افغانستان پر کنٹرول ہو. تو وہ بٹس اینڈ پیسز میں کے اندر جو ہے نا وہ بٹے ہوئے ہیں. تو وہ جو بٹس اینڈ پیسز کے اندر جو بٹی ہوئی قوم ہے پھر وہاں پر آپ سمجھے کہ وہاں دہشت گردی کے کیمپ لگانا, وہاں بیرون ملک سے فنڈنگ آنا, پھر ان جو قوتوں کا جن کا ٹارگٹ پاکستان ہے, اس میں مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں 3 آپ کی دنیا کی جو بڑی ایجنسیاں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں دہشت گرد جو پھیلی ہے وہ اس میں ان کا ایک کردار ہے. دنیا میں جو قتل عام ہوا ہے وہ عراق میں, اور ویدر اٹ از عراق, ایجپٹ کر لیں, آپ شام کی بات کر لیں, آپ عراق کی بات کر لیں, آپ یمن کی بات کر لیں, تو آپ کو 3 ایجنسیاں نظر آتی ہیں. ایک آپ کی CIA یعنی امریکہ کی CIA, دوسری را, تیسری موساد. یہ 3 تو, اور اس میں مزید اگر کریں تو MI6 بھی کر لیں آپ برٹن کی. تو یہ وہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے مل کر
ان ریجنز کے اندر قتل عام کا ایک بازار گرم کیا ہے اور ان کے اپنے مقاصد ہیں جس کے لیے کیا گیا. اب ظاہری بات ہے آف شوٹس بھی ان کے ہو سکتے ہیں. اب وہ آف شوٹ جو ہیں اس وقت ایکٹیو ہیں اور اس میں پاکستان کے خلاف, چونکہ پاکستان ایک ٹارگٹ ہے اس وقت, پاکستان اس لیے بھی ٹارگٹ ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان کو اس سے پہلے وہ اپنے گھٹنوں پہ کرنا چاہتے ہیں. اور گھٹنوں پہ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے وہ انڈیا کا ہے. انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے. اب وہ ایک بڑے پلاننگ کے ساتھ اب ایک نئی ویو آنے والی ہے. وہ نئی ویو جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اوپر ابھی آپ ہو سکتا ہے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہو یا اس سے تھوڑے زیادہ آپ ٹائم لگا لیں, لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے امیوننٹ کہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے پاکستان کی طرف. اور پاکستان کی طرف جو اٹیک ہونے والا ہے وہ انڈیا کی طرف سے وہ کسی ایک جگہ سے نہیں ہوگا, وہ 2-3 جگہ ہوں گی. اور ایک جگہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی کشمیر ہے اس علاقے سے, اور ادھر سے دوسری طرف سے افغانستان کے علاقے سے جو آپ کا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اس کو کٹ آف کرنے کے لیے ایک موو چل سکتی ہے. اسی طرح ادھر سے دہشت گرد اندر بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ اس کے کافی سارے پہلو ہیں جس کو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہماری جو بہادر فورسز ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہی ہیں. افغان طالبان حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ ٹی ٹی پی دوبارہ سے جو ہے وہ منظم ہوئی ہے اور اس نے بڑے طریقے سے پاکستان میں جو ہے وہ تیزی کر دی ہے دہشت گردی میں. آپ کو کیا لگتا ہے حسین صاحب کہ ہم یہ تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ویا افغانستان ہوتی ہے, تو پھر پاکستان کی جو اگلی حکمت عملی ہے افغانستان کے حوالے سے آپ کہتے ہیں ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے, وہ کیا ہونی چاہیے اور اب تک وہ پالیسی کیا تھی؟ دیکھیں برادر اسلامی ملک ہم ایک لفظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن افغانستان نے کبھی بھی برادر اسلامی ملک والا رول نہیں پلے کیا. اچھا, یہ پاکستان ہے کہ جس نے برادر اسلامی ملک کی طرح رول پلے کیا اور لاکھوں افغانیوں کو یہاں کئی دہائیوں تک اپنے پاس رکھا ہے, ان کو پناہ دی ہے, لیکن یہ نہیں بنے کسی کے بھی. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر یہ ملوث ہے. ایران کے اندر دیکھ لینا, ابھی جب اسرائیل نے حملہ کیا تو وہاں جتنی بھی ٹیررزم ہوئی اس میں پتہ چلا کہ افغانی بھی شامل ہے, اس لیے ایران نے وہ سارے افغانی باہر نکالے. اب پاکستان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے تو بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا, لیکن کیا یہ بھائیوں کی طرح سلوک کریں؟ کرکٹ میچز میں ان کا ریئیکشن دیکھ لیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر برادر اسلامک ملک اس وقت تک ہے کہ جب تک وہ آپ کی سیکورٹی پہ حملہ نہ کرے. جو وہاں سے دہشت گرد بھیج رہا ہے, ہماری فوج کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ہماری قوم جو ہے ان کی دہشت گردی کی کارروائیوں کی وجہ سے شہادتیں ہو رہی ہیں, تو کیسا برادر اسلامی ملک؟ جیسے اب میں تھوڑی دیر لیے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم کے اندر کچھ لوگ قتل کر دیں, کچھ لوگ ڈاکے ڈالیں, تو کیا آپ ان کو برادر کہہ کے چھوڑ دیں گے؟ ظاہری بات ہے, لا ہے, لا کے تحت پھر آپ اس کے خلاف کاروائی کریں گے. اس میں مذہب نہیں آ جاتا, اس میں ان کا ایکٹ آ جاتا ہے کہ وہ ایکٹ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح افغانستان ہے, وہ ہمارے پہ حملے کروا رہے ہیں, ہماری مساجد کو شہید کروا رہے ہیں, ہمارے سیکورٹی کے اداروں کو لوگوں کو شہید کروا رہے ہیں, وہ ہمارے انسٹالیشن پہ حملے کروا رہے ہیں وہاں سے, اور ملے کس کے ساتھ ہوئے ہیں؟ ویسے برادر اسلامی ملک ہے لیکن وہ را کے ساتھ, را کی فنڈنگ لے رہے ہیں اور را کے ساتھ مل کر ایک غیر مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. تو پھر ان کے خلاف ایکشن کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. برادر اسلامی ملک مطلب کیا مطلب ہم چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہے, وہ آگے ہمیں مارتے رہے اور ہم ان کو ہار لے کے کھڑے ہوں کہ جناب ہم آپ کو ہار ڈالتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں. سو برادر اسلامی میں خواجہ صاحب نے, میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہم ان کو بھائی کیسے سمجھے نا, وہ ان کا ایکٹ ہی نہیں ہے ایسا کوئی کہ ہم ان کو سمجھے کہ یہ بھائی ہیں. وہ ایسا کردار ہی نہیں ادا کر رہے, ان کا تو کردار بڑا خوفناک ہے, منفی کردار ہے. اور وہ تو ہماری جب یہ دھماکے ہوتے ہیں, جب ٹارگٹس ہوتے ہیں, اس میں بچے بھی ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, عورتیں بھی شہید ہو رہی ہیں, بوڑھے بھی شہید ہو رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے پاکستان کو پھر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. پھر برادر اسلامی ملک کچھ نہیں ہوتا, پھر آپ نے ایکشن لے کر جہاں سے یہ فتنہ جو ہے پنپ رہا ہے آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. صحیح. تو کیا جو بارڈر مینجمنٹ ہے یہ بھی وجہ ہوتی ہے دہشت گردی کے اوپر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے؟ دیکھیں ایک تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا بہت بڑا پورس بارڈر ہے آپ کا. اچھا ٹھیک ہے, ایک تو افغانستان کے ساتھ ایک بہت بڑا لمبا بارڈر ہے اور پھر دوسرا بلوچستان کے ساتھ جو بارڈر ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جب بارڈر کی سیکیورٹی ہو, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو بارڈر ہے, پاکستان کی فورسز بھی ادھر لگی ہوئی ہیں اور انڈیا کی بھی فورسز ادھر لگی ہوئی ہیں, تو کوئی بھی موومنٹ ہو تو دونوں طرف پتہ چل جاتا ہے. اب افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فورسز تو لگی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف تو صرف دہشت گرد آ رہے ہیں نا, وہاں تو کوئی فورسز ان کو روکنے کے لیے. تو پاکستان کے لیے تو پاکستان کو تو ٹیک آن کرنا پڑا سب کچھ, اور اس میں پھر جو ہے ان کی پینیٹریشن بھی ہو جاتی ہے, وہ انفلٹریٹ کر کے بھی آ جاتی ہے, کیونکہ بارڈر بہت بڑا ہے, چپا چپا مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں سے وہ پھر وہ مینج کر لیتے ہیں. صحیح. ایسے صاحب 2001 سے 2011 کے درمیان جو ہے وہ کل 35,000 شہری مارے گئے, اور حکومت پاکستان کے مطابق
ملک کی اقتصادیات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو $68 بلین کا نقصان ہوا. اور پھر دہشت گردی کی بڑی وجوہات میں ابھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ افغانستان سے ہونے والی پاکستان میں دہشت گردی ہے. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس مسئلے سے نمٹا کیسے جائے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سولوشن ہے تو پھر اس کو سورٹ آؤٹ کیا جائے. دیکھیں یہ گھنٹوں میں دنوں میں والا سولوشن نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور حل ہو گیا. یہاں میں 2001 سے لے کے 2011 تک 4.5 سال ابھی لے لیتا ہوں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, ابھی باقیوں کو چھوڑ دے. اچھا پی ٹی آئی کی لیتا ہوں 4.5 سال کی گورنمنٹ. اس کے اندر کیا دہشت گردی رک گئی تھی؟ بلکہ جو ایک سٹیپ لیا گیا تھا جس کے اندر وہاں سے لا کر آپ نے ٹیررسٹ کو یہاں بسایا تھا دوبارہ سے, اس کا جو نقصان پہنچا ہے وہ آج ہمیں اس کو ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, وہاں پر اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, لا کے ان کو سیٹل کیا گیا. آج جو پاکستان کے اندر ٹیررسٹ کی وہاں اس وقت تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے ایک دفعہ پاکستان نے وہ سارا مسئلہ کلیئر کر لیا. صحیح. آپریشنز کی وجہ سے وہاں آپ کا جو خاص طور پر آپ کا نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, جہاں باقاعدہ طور پر وہ آ کے باقاعدہ ایک قسم کی گورنمنٹ طالبان کی قائم ہو گئی تھی, اس کو ختم کیا. فوج نے سب کو یا تو مار دیا یا وہ افغانستان میں واپس بھاگ گئے. لیکن پھر ایک پلاننگ کے تحت ایک پالیسی اختیار کی گئی, اس پر بھی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب اپنے ہزاروں کی تعداد میں بندے یہاں لا کے بسائے, اب وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہے, اور اندر سے ان کو جو سلیپنگ سینٹر میں سلیپنگ سیلز میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا, وہاں سے جب دہشت گرد آتے ہیں, ایک تو یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, دوسرا یہ ان کو یہ پھر پناہ بھی دیتے ہیں, اسلحہ بھی دیتے ہیں, ان کو ٹارگٹس بھی بتاتے ہیں کہاں پر ہیں. تو فورسز کا جو کام ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا. اچھا سر, جو 4 سال کی آپ بات کریں وہ تو 2018 سے آگے تک کا فگر کی بات کر رہے ہیں نا, بانی پی ٹی آئی کی دور حکومت کی کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو 2001 سے 2011 میں اموات ہوئی, 2001 سے لے کے 2011 تک, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 9/11 ہوا تھا, امریکن فورسز وہاں تھی, وہ ٹارگٹ یہاں پہ ہو رہا تھا, اور پھر آپریشن بڑے کیے گئے. پھر ان آپریشن کے نتیجے کے اندر جب یہ بہت فتنہ پھیل گیا تو میں نے یہی بتایا کہ جو آپ نے ٹائم بتایا, ٹائم پیریڈ, اس کے دوران جو بڑے آپریشن ہوئے اس کے نتیجے میں دہشت گرد جو تھے ان کو شکست ہوئی, اور پاکستان کے اندر ایک دفعہ امن ہوا. اچھا, پاکستان کو امن ہو گیا تھا. پاکستان کا دعویٰ کہ $68 بلین کا نقصان نہیں, وہ تو $100 بلین سے زیادہ کا ہوا بعد میں. ٹوٹل اگر آج تک دیکھیں تو تقریباً آپ کے وہ, آپ تو مجھے 30-35 بتا رہی ہیں نا, ٹوٹل تو 80,000 سے زیادہ لوگ جو, میں تو آپ کو 2001 سے 2011 کا فگر, وہ تو اس وقت تو یہ فتنہ پنپ رہا تھا نا, اس کے بعد آپریشن ہوئے نا, اس فتنے کو دیکھتے ہوئے آپریشن ہوا, اور آپریشن کے بعد جو ہے وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا. جب مسئلہ ٹھیک ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کے پھر ان لوگوں کو عام معافی دے کر اور لوگوں کو کنونس کرنے کی یہ کوشش کی کہ جناب ان کو بسانا بڑا ضروری ہے, ہاتھ ملانا, افغانیوں کو ہم یہاں رکھیں گے, دوستیاں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لیکن اس کے جو نتائج ہم اب بھگت رہے ہیں اس وقت, یہ وہ ایک غلط سٹیپ تھا. جب کہ آپ نے وہ فتنہ ختم کر دیا تھا, ملک میں امن ہو چکا تھا, اور دوبارہ سے جب آپ نے ان کو یہاں پر لا کے بسایا تو اے پی ایس کے واقعات اور یہ سارے واقعات ہمیں اس کے بعد ہمیں ملتے ہیں, یعنی اے پی ایس کے واقعات کے بعد کی چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں, وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہمیں جو ہے نظر آتا ہے کہ آپ کی ایک غلط پالیسی جو ہوتی ہے, پھر ظاہری بات ہے کہ وہ گرہیں کچھ اس طرح کی باندھ دی جاتی ہیں کہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کا مشرقی بارڈر پہ بھی آپ ایک کلیش انڈیا سے کر چکے ہیں, اور انڈیا اس کا بدلہ لینے کے لیے اب اس نے فنڈنگ کے قسم کے بوریاں کھول دی ہیں دوسری طرف, پھر ٹریننگ اور سب کچھ, اور پھر وہاں پر چینج آف گورنمنٹ آ گیا. پہلے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کی گورنمنٹ تھی, یا نیٹو وہاں آپریٹ کر رہا تھا, تو وہاں ان کو ٹارگیٹ کرتا تھا, کہیں سے ان کو پاکستان کے خلاف سپورٹ بھی کرتا ہوگا. لیکن اب چونکہ وہ بھی چلے گئے تو اب تو ٹوٹل ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے نا, اب اس میں بیڈ گڈ طالبان یا بیڈ طالبان کی بات ہی نہیں ہے. اب اس وقت جو بندہ وہاں پہ حکومت کر رہا ہے, اس کے جو قبائل ہیں وہ پاکستان کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے. اس لیے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی بھی ایک ایفرٹ ہے کہ وہاں کرزئی گورنمنٹ جو ہے, یا ان کے اندر سے کوئی بندہ جو ہے جو ماضی میں رہی ہے, ان میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے تاکہ پاکستان کے خلاف جو ساری موومنٹ چل رہی ہے اس کو روکا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ خود وہ جو افغان اس وقت وہاں پہ برسر اقتدار ہے, ان کی اپنی گورنمنٹ کو بھی خطرہ ہے. وہاں پر بھی ہم رفٹ کی باتیں سن رہے ہیں کہ ان کو اپنا خطرہ ہے. اچھا, وہ شاید اس کو بچانے کے لیے انڈیا کے ساتھ ہاتھ انہوں نے ملا لیا, اور پاکستان کے خلاف ایک موومنٹ, باقاعدہ ایک جنگ کی صورتحال ہے. اب یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے, یہ ایک آپ سمجھے وار لائک سچویشن ہے جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں, اور وہ اس طرح کاغذی باتوں سے, الفاظ سے نہیں ہوتی, اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے. تو وہ خون ہماری سیکورٹی فورسز دے رہی ہیں. صحیح. آرمی چیف کی زیر صدارت جو آج 272ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس میں بڑے واضح الفاظ سے کہا گیا کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا, اور کسی بھی نئے نارمل کا مقابلہ ایک نئے تیز اور مؤثر جوابی نارمل سے کیا جائے گا. نیو نارمل جو ہے کہ ایک نئی ایک جو
پالیسی اس وقت آ گئی ہے یا ایک نئی جو چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت انڈیا پاکستان کے درمیان، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں انڈیا کی طرف تو انڈیا کے نئے نئے اب اس کے ڈیمانڈز بھی ہیں، نئے نئے ان کے نعرے بھی ہیں، ریٹورک ہے، وار مونگرنگ بھی ہو رہی ہے، وار ہسٹیریا بھی نظر آ رہا ہے اور وار جنگلنگ بھی کی جا رہی ہے. تو اب یہ ساری صورتحال ہے. اس کے اندر جو انفارمیشن آ رہی ہے پاکستان کی طرف سے ابھی اس کو اتنا ہائپ پہ نہیں اس کی اتنی ہائپ کریٹ نہیں کی جا رہی تھی، لیکن کور کانفرنس جو ہے، کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ میٹر از سیریس. اسی لیے آج یہ کانفرنس ہو چکی ہے، صورتحال پر ایک بڑے لیول کے اوپر اس کو دیکھا گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اب اس میں دیکھیں نا ان کی فضائیہ جو ہے اس وقت کشمیر سے لے کے راجستھان تک وہ آپریٹ کر رہی ہے اس وقت. اسی طرح اگر ہم ان کی بری فوج دیکھیں تو وہ اگلے مورچوں پر موجود ہے. ویپنائز دیکھیں انہوں نے تو اپنے وہ سارے اپنے جدید ہتھیار سارے کے سارے انہوں نے ایکٹیو کیے ہوئے ہیں اس وقت، اور ساتھ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہیں. ان کے آرمی چیف بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، مودی بھی جو ہے اس نے بھی دھمکیاں دی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کی فضائیہ کے سربراہ نے بھی دھمکیاں دی ہیں. کبھی سرکریک کی بات کرتے ہیں تو کبھی کشمیر کی بات کر دیتے ہیں اور کبھی کوئی اور بات کر دیتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو آپ ابھی نئی ویو دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویو ہے، یہ بتا رہی ہے کہ انڈیا نے ادھر سے بھی پریشر بلڈ اپ کر کے افغانستان کے ساتھ مل کر، یعنی ان کا ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ افغانستان پلس ادھر سے پہلی جو وار ہوئی تھی نا انڈیا پاکستان کی، یہ اس سے پہلے ان کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ایران بھی ساتھ دے دے پاکستان کے خلاف، انڈیا کا اور افغانستان بھی دے. تو ہم ادھر سے حملہ کریں وہ ادھر سے حملہ کریں تو پاکستان کو کہیں سینڈوچ بنا دیں. لیکن وہ تو بعد میں ان کو پتا چلا نا کہ پاکستان نے الٹا ان کو سینڈوچ بنا دیا. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیش اب اس وقت وہاں پہ جتنی موومنٹ چلی ہے وہ انڈیا کو پتا ہے کہ اگر پاکستان پہ کوئی ذرا بھی چھیڑا تو بنگلہ دیش سے بھی ان کے اوپر اٹیکس ہو سکتے ہیں، وہاں حالات خراب ہو سکتے ہیں. پھر سری لنکا، پھر نیپال، پھر بھوٹان، ہر جگہ پر انڈیا کی پوزیشن اس وقت عجیب و غریب ہوئی ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم بھی سینڈوچ کی طرح کچلے جائیں گے. تو اب انڈیا میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مودی سرکار کی جو گرتا ہوا گراف ہے گورنمنٹ کا، اس کا اب اس کو کسی طریقے سے سٹیبل کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف وار مونگرنگ پہ ہوتے ہیں یا وار ہسٹیریا کیا جاتا ہے کریٹ، کیونکہ الیکشن ہی ان کا. پچھلا مودی نے الیکشن پاکستان کی ایک نفرت کے اندر لیا نا، جیتا، اور جو اٹیک کیے تھے اس کی وجہ سے اس کو وہاں پاپولیرٹی مل گئی. لیکن میرا خیال ہے اب انڈین قوم یہاں ایک تھوڑا سا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انڈین قوم پھر کیوں اس طرح اس کے ساتھ کھڑی ہے. حالانکہ میجورٹی ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کانگریس وہ پاکستان کے خلاف وار نہیں کرنا چاہتے. دنیا میں آج تیسری جنگ عظیم کا خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور انڈیا پاکستان کے خلاف بھی جنگیں جو ہیں اور باقی خطہ جو ہے دنیا کا اس کے اندر بھی جنگوں کے خطرات بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک مزے کی بات ہے جو غور کرنے والی بات ہے کہ قوم جو عوام ہے ان ممالک کی جہاں جنگوں کا خطرہ ہو رہا ہے وہ جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے. صحیح. کچھ بوڑھے پاگل بوڑھے ہیں جنہوں نے اقتدار میں آ گئے ہیں اور ان کو اپنی زندگیوں کا تو پتہ نہیں، لیکن کیا ہے کہ پورے خطوں کی جو عوام ہے اربوں کی تعداد میں ان کی زندگیاں وہ جنگوں کی اس طرح کی حرکت کر کے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اب اس میں ایک مودی بھی ہے، مودی کی شاید عوام اس طرح نہیں چاہتی، لیکن کیا ہے 3-4 لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، ایک ماحول بنا رہے ہیں جنگ کا. پھر ان کا میڈیا جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل آؤٹ آف مائنڈ میڈیا ہے، وہ بھی ساتھ مل جاتا ہے. وہ میڈیا نہیں ہے بلکہ وہ ان کی ایک سمجھے کہ ایک پروپیگنڈا مشینری ہے. اسی طرح آپ ادھر دیکھیں آپ مڈل ایسٹ کے اندر جس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر ہے یہ بھی ایک پاگل بوڑھا ہے. اچھا شاید ان کی لوگ اس طرح چاہتے ہوں کہ جناب ابھی کم ہو مسئلہ وہاں پر، لیکن وہ ہے کہ اس نے جو جنگ ہے تھوپ دی ہے. اسی طرح ٹرمپ کی صورتحال ہے. تو یہ جو لوگ ہیں بیسیکلی دنیا جنگ نہیں چاہ رہی. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مودی اور اسرائیل اور آپ ادھر سے امریکہ، یہ ایسا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ماحول کے باعث دیکھو رشیا کو بھی تنگ کیا جس کی وجہ یوکرین کی وار ہوئی ہے. تو پوری دنیا کو انہوں نے جنگ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اسی طرح چائنا کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس طرح پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک تو کہ اپنا گراف بہتر کریں ان کو، کیونکہ الیکشن اب نزدیک ہے تو اس سے پہلے اپنی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. صاحب حالیہ جنگ کے بعد جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو اور مودی کو، ابھی جو پاکستان آپ کہنا ہے کہ الیکشنز میں وہ یہ کمپین چلاتے ہیں، تو اتنی ہزیمت کے بعد وہ جو اینٹی پاکستان چورن مودی صاحب بیچتے ہیں وہ اب بکے گا؟ نہیں میرا خیال ہے جو مار پڑی ہے نا اس کے بعد ان کا چورن تو نہیں بک رہا، لیکن وہ ماحول بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. وہ اپنے گرے ہوئے اس گراف کو کیسے اوپر کریں؟ ان کے پاس اگر آپشن کوئی ہے
جو میرا خیال ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں پر وہ قبضہ کر لیں. جیسے کہ بہاولپور کے نزدیک کا کوئی علاقہ کچھ ایریا لے لیں, اسی طرح کشمیر کے اوپر سے لے لیں, کچھ اس طرح افغانستان کو گھسا کے کوئی لے لیں, تاکہ وہ اپنی قوم کو کچھ بتا سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ جو ایریاز جو ہیں لے لیے ہیں. لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو جواب آیا انہوں نے کہا جی آپ انیشیٹ تو آپ کریں گے لیکن ختم پھر ہم کریں گے. تو میرا خیال ہے وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کل کی جو خبریں ہیں وہ ہے کہ پاکستان نے ان کے جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں انڈیا کے اندر باقاعدہ لاک کر لیے ہیں کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی حرکت بھی تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے وہ ٹارگیٹس لاک کیے ہوئے ہیں, پاکستان نے اس کے مطابق آپریٹ کر لینا ہے. کور کمانڈر کانفرنس میرا خیال ہے اس کو سبسٹینشیٹ کرتی ہے سارے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے. وہاں آج فیصلے آلموسٹ بیٹھ کے کر لیے گئے ہیں. جو ہونا تھا وہ فیصلہ پاکستان کی جو عسکری قیادت نے کرنا تھا وہ اب ہو چکا ہے. اعتماد میں یہاں سے بھی انٹرنلی اداروں کو لے لیا گیا ہے, گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ہم بالکل تیار ہیں کہ اچھا کر کے دیکھ لو. تو اب وہ جو ہمیں سینڈوچ بنانا چاہتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کو خود سینڈوچ بنا دیا جائے گا انڈیا کو. تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا. صحیح, آگے بڑھیں گے. احسن جا صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پی ٹی آئی میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے, اب تو جماعت پتہ نہیں اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑی بھی ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد اب وہ باتیں جو کہیں پہ کچھ رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری ہوگی؟ بسم اللہ, دیکھیں اس کے بہت سارے آپ ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ڈائمینشن ہے جس کے تحت آپ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل لڑائی, اس کا نتیجہ اور آگے کیا ہوگا. دوسرا یہ کہ اس کا امپیکٹ ریاست پر کیا آئے گا. اچھا, یہاں چینج آف گورنمنٹ کیا, ایک روٹین کی گورنمنٹ ہے, اگر چینج ہو جائے گی انٹرنل پی ٹی آئی کا معاملہ یا کچھ اور آگے ہونے جا رہا ہے, اور اگر کچھ اور آگے ہونے جا رہا ہے تو پھر اس کے پی ٹی آئی کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. اچھا, اس جو اگلا سٹیپ اٹھانے یہ جا رہے ہیں اس کے بڑے خوفناک امپیکٹ آئے گا پی ٹی آئی کے اوپر خود. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن ان پر جو الزامات ماضی میں لگے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور کئی جگہوں پر ایسا پروو بھی ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, لیکن ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کوتا اندیشی کی یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہن جو ہے انہی کو کہہ دیا کہ ایم آئی کی جو ہے ان کی وہ ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ میرا خیال ہے وہ ایک ایسا خوفناک ریئیکشن ہوا کہ شاید ابھی وہ عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں وہ شاید ابھی یہ سٹیپ نہ اٹھاتے, اور ان کو وہ گنڈاپور کو استعمال کر رہے تھے. بیسیکلی ان کا جو آج تک ان کو برداشت کرنے کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ ریلیف یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی چاہتے تھے کہ کوئی بات چیت چلے, اس میں گنڈاپور جو تھے ان کا ایک بڑا مورا تھا. تو اب وہ بڑا مورا جو تھا اپنے اقتدار کی جنگ میں اتنا زیادہ آگے چلا گیا کہ جس کے اندر آج جو عمران خان صاحب کی باتیں میں نے سنی ہیں جو ان کے لوگوں کی طرف سے آئیں وہ یہ ہے کہ جی میں نے تو بہت دفعہ سمجھایا تھا ان کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے اتنا آگے نہیں چلا جانا. اور پھر دوسری بات انہوں نے ایک بیس یہ بھی بنائی کہ آج یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ بڑے افسوس کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کام نہیں صحیح کر رہی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور یہ جو وہ سٹیپ اٹھا رہی ہے جس کے نقصانات بڑے زیادہ ہوں گے. اب عمران خان صاحب نے جو 3 پوائنٹ بتائے ہیں آج وہ بہت بڑی ایک علیحدہ کہانی سنا رہے ہیں. یہ جو اس وقت ٹیررزم ہو رہی ہے وہ انہوں نے آج 3 باتیں کی. انہوں نے کہا جی بیسیکلی سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ 3 اینٹیز ہیں. اچھا, ایک قبائل, ایک صوبے کی عوام اور تیسرے افغان گورنمنٹ. اب وہ بار بار آج پھر وہی زور دے رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کو ہمیں اعتماد میں لینا پڑے گا. یعنی یہ وہی ہے جو پی ٹی آئی نے اپنی گورنمنٹ میں کیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس صوبے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ہیں جو مفادات ہیں اس کو ہم پہلے لک آفٹر کریں گے, اور دوسری بات ہے کہ ریاست کو یہ سمجھائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھائیں گے کہ بھائی اگر آپ اس طرح کے آپریشن کریں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. آج ان کے جو باقی زوما ہیں ان کی بھی جو پریس کانفرنس سن لیں, انہوں نے اس پوائنٹ کو بڑا پکڑ کے کیا. اب ایک طرف آپ کا آپریشن چل رہا ہے ٹارگیٹڈ آپریشن جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے جو ایک بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اور پھر ان کے بھی لوگ جو ہیں ان کو جنم حاصل کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپریشن بیسیکلی 3
कंपोनेंट्स नहीं है, जो सबसे बड़ा इसके अंदर कंपोनेंट है या सबसे बड़ा जिसका स्टेक होल्डर वो खुद रियासत पाकिस्तान है। पाकिस्तान है क्योंकि यहां से पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है। पाकिस्तान के सिर्फ ये 2 सूबों में नहीं हो रही, बल्कि बलूचिस्तान में कर लें और आगे पंजाब के अंदर, और आगे आने वाले दिनों में जो होगी अगर इंडिया अटैक करता है तो ये मसला सिर्फ ये अफगानिस्तान का नहीं है। ऐसे सब क्या अफगान हुकूमत को एतमाद में लेना ये मसले का मेरा हल ये है? ख्याल है बिल्कुल भी नहीं है, तो कहते हैं कि बिल्कुल ये भी हल ऑप्शंस नहीं दिया है। गया। वो रियासत अपनी सतह पे कर रही है, ठीक है। अब ये है कि उनको आप अगर नरम शोल्डर देकर, और इसका मतलब दहशतगर्द घुसाएंगे, अच्छा, अब वो अपनी गवर्नमेंट को, ये नई गवर्नमेंट को, फंदी साहब है गालबन, क्या ना सुहेल उनका नाम है, हाँ जी, सुहेल अफरीदी। अच्छा, वो उनके जो है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के हेड भी रहे हैं, फिर एडवाइजर भी रहे हैं, को मिनिस्टर भी रहे हैं। अच्छा, नौजवान आदमी है और थोड़ा सा आप समझ लें कि 40 से ऊपर चले गए हैं। नौजवान तो नहीं मैं कहूंगा, 40 से ऊपर चले गए हैं। बहरहाल उनको लीड करते रहे हैं। अब उनके जो उनको वो दे रहे हैं आगे टारगेट क्या दे रहे हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने गंडा सिंह को अलहदा कर दिया और उनको ये कह रहे हैं कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस करना है, आपने रियासत को कन्विंस करना है कि ये वाले जो ऑपरेशन है, टारगेट ऑपरेशन, जो आज उन्होंने, मेरा ख्याल है उनके जो वकील हैं, लीडर जो हैं, उन्होंने भी बात की कि जनाब इतने ऑपरेशन हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब बातचीत के जरिए या और तरीके से हम करेंगे। तो यानी उनका भी ये जोर है कि ये ऑपरेशन बंद होने चाहिए। एक ऐसी सूरत हाल में आप वो डिमांड कर रहे हैं जब इंडिया आप पर अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान से आप पर टेररिज्म हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि आप लड़े ही ना, यानी हथियार फेंक दें और उनको आने दें और उनके टेबल वाले खेलें बैठ के, आराम से लूडो खेलें उनके साथ बैठ के ना। तो इस तरह की बातें, अब अगर इनकी गवर्नमेंट जो है इन स्टेप्स के ऊपर चली जाती है और वजीर आला ताउन करने की बजाय इस ऑपरेशन के अंदर उनकी मुखालफत में चले जाते हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि फिर पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट भी जा सकती है। हो सकता है कि रियासत को फिर अगर इस तरह की शिद्दत आती है, अभी ये कबल वक्त होगा, अगर ऐसी कुछ शिद्दत आती है तो फिर पीटीआई की टोटल गवर्नमेंट भी जो है उसको क्या कहते हैं कि वहां से फारिग किया जा सकता है और वहां गवर्नर जो है रूल भी लागू हो सकता है। क्योंकि स्टेट जो है, अगर आज आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसका बयानिया है या जो उनका एलामिया पढ़े तो उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जनाब रियासत जो है या जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज है वो जितने भी ख्वारिज हैं या दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका कला कमा करने तक आराम से नहीं बैठेगी, वो ऑपरेशन करेगी। ऐसे में अगर आपकी जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त दहशतगर्दी की वजह से एक टारगेट बना हुआ है सुबह अफगानिस्तान की तरफ से, अगर वो गवर्नमेंट ही ताउन नहीं करेगी और वो अलहदा से एक अलहदा बयानिया लेके चल पड़ेगी, क्योंकि यही गिला उन्हें गंडापुर साहब के साथ है, गंडापुर साहब के साथ है, इमरान खान साहब की या उनके जुमा की तरफ से जो बातें आई हैं कि जनाब इस सारे इशू के ऊपर उन्हें बड़ा अफसोस है कि जी साथ उन्होंने ये बुनियाद बनाई है कि जनाब देखें जी हमारे लोग भी शहीद हुए हैं, तो इस मसले को खत्म हो जाना चाहिए, ये टारगेट ऑपरेशन बंद होने चाहिए, क्योंकि टारगेट ऑपरेशन करने पड़ेंगे। जब वो आपके देखे ना 20-20, 30-30 लोग आपके शहीद कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सों पे हमले कर रहे हैं, ये बातचीत वाले लोग नहीं होते। मतलब ये ऐसे ही है कि डाकू लूट रहे हैं और आप कहेंगे आए टेबल पे बैठे हम जरा गुफ्तगू करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं कि आप डकैतियां ना करें, या कोई कातिल है बंदे कत्ल कर रहे हैं, आप कहते हैं नहीं आप जरा बैठे आए चाय शप पिए, गपशप लगाते हैं, बिस्किट लेते थोड़ा खाएं, कोई फल खाएं और चलें गपशप लगाते हैं। ऐसा नहीं होता। वहां पर जहां पर इस तरह की सिचुएशन होती है वहां ऑपरेशन होते हैं। राइट, एक तरफ तो दहशतगर्दी सूबे ने जोर पकड़ी है और दूसरी तरफ वजीर आला का चेंज होना, इससे भी माहौल बिगड़ सकता है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सिचुएशन है जिसके अंदर अगर वजीर आला अगले आते हैं और वो आकर बिल्कुल एंटी लाइन लेते हैं ऑपरेशन के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है खुद पीटीआई का सर्वाइवल इस सूबे में मुझे नजर नहीं आ रहा। अब देखना सिर्फ ये है कि वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। उनको जो मैंडेट दिया गया है, मैंडेट जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर आ रहा है, वो फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है। सही, यहाँ तो आपका जो टारगेट ऑपरेशन है, जिस सूबे में या जिस एरिया में आपने टारगेटेड ऑपरेशन करना होता है, क्या उस सूबे की हुकूमत या इंतजामिया को एतमाद में लेना बिल्कुल लाजिम होता है? जी बिल्कुल होता है। और उसकी दूसरी बात ये होती है कि ये जरूरी नहीं होता कि मसलन अब वहां पर टेररिज्म हो रही है और दहशतगर्द घुस आए हैं तो आप वहां पे एतमाद में लेने में बैठ जाए। वहां रियासत ने अपना एक ऑपरेशन करता है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है कि जहां पर अगर फर्ज किया इंडियन एजेंट आ गए या इंडियन के कुछ हिस्सा, मतलब सिंध में इंडिया की थोड़ी सी फौज आ गई है, वो दहशतगर्दों के भेस में आ गई है, तो वहां पर ठीक है आप उनको बताएंगे कि जनाब ये इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अब वो अगर सिंध वाले अकड़ जाए कि जी नहीं ऑपरेशन नहीं होना, तो ये फैसला उन्होंने नहीं करना, ये आपका सेंटर ने करना है सारा। वहां ये फैसला हुआ है क्योंकि मुल्क का, पूरे मुल्क का दिफा का मसला है। यहाँ ये कोई इंटरनल इशू नहीं है,
یہ ملک کی سیکیورٹی کا، ملک کے دفاع کا مسئلہ ہے. اس میں پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ایک حکومت بھی اس کی راہ میں اس وقت رکاوٹ بنتی ہے جس میں آپ کی فوج کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے ایک صوبہ کی جی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں جبکہ وہیں سے سارے دہشت گرد آ رہے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ بون آف کنٹینشن بنے گا. پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں یہ ایک بہت بڑی بون آف کنٹینشن بن سکتی ہے. اور اگر انہوں نے دے اسٹک ٹو دیئر پالیسی، اگر وہ اس میں تھوڑا آگے بڑھیں گے اور مزاحمت کریں گے اس معاملے کے اندر، تو مجھے لگتا ہے کہ پوری گورنمنٹ جو ہے وہاں سے ریپ اپ کر دی جائے. اچھا، اگر پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ چند، کیونکہ وہ پہلے گروپوں میں تقسیم ہوئی پڑی ہے کہ وہ لوگ جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے حق میں ہیں اور وہ لوگ جو اس کے خلاف ہیں، تو پھر بھی وہ پھوٹ مزید پہلے ہی واضح ہو چکی ہے. تو پھر پی ٹی آئی میں تو اتنی پھوٹ پڑی ہے کہ اس کا اپنا سمجھ نہیں آ رہا واضح کیا صورتحال. اچھا، مطلب گنڈا پور جو کا وزیر اعلیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے خان صاحب کی بہن کو کہ وہ ایجنٹ ہے. اچھا، وہ ان کو ایجنٹ کہہ رہی ہیں، تو ان کی تو صورتحال آدھے کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ان کے تو گروپس ہی اتنے ہیں کہ وہاں تو کوئی ایک آواز ہی نہیں ہے نا ابھی. تو پہلے صحیح، ٹھیک ہے، ابھی لڑائی چل رہی ہے. اب ایک فیکٹر آپ گنڈا پور والا فیکٹر نہیں مائنس ہم کر سکتے، وہ بے شک سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں لیکن ان کی بھی اندر کچھ نہ کچھ تو ہے نا اس صوبے کے اندر. اچھا ایسی ہے، اور وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے، وہ سامنے آ کر نہیں کریں گے. تنقید تو پارٹی کے اندر سے ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے کی جاتی رہی اور الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ابھی جو ڈیسیژن لیا ہے، چونکہ پارٹی تو پہلے ہی اس چیز کے خلاف تھی، وہ ڈیسیژن بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا جب پارٹی اس چیز کے اوپر؟ لیکن یہ تو ان کا فیصلہ تھا، انہوں نے نہیں لیا یا لینا چاہیے تھا، یہ تو اس کا جواب وہ دیں گے. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر گنڈا پور کے اوپر الزامات لگتے رہے اور بڑے تقویت ان کو ملتی رہی، وہ یہ تھی کہ بہت ساری جو تحریک جو ہے پی ٹی آئی نے چلائی مختلف اوقات کے اندر، اس کے اندر بیسیکلی یہ کہا جاتا رہا کہ ہرڈل یہی پیدا کر رہے ہیں. ہرڈل بھی پیدا کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پھر وہ اسی اپنی تحریک جتنی بھی ہیں ان کو ناکام بنانے میں ان کا ایک کردار بھی ہے. یہ بڑے بڑے مولا جٹ بھی بنتے ہیں لیکن موقع سے بھاگ بھی جاتے ہیں. تو خیر ان کا بھی بڑا مسٹیریس اور ڈیوبیس قسم کا ایک کریکٹر ہے جو انہوں نے ادا کیا ہے. اب اس میں اینڈ پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ علیمہ کے اوپر بھی، علیمہ خان صاحبہ کے اوپر بھی وہ الزامات لگا دیتے ہیں کہ یہ ایم آئی کی جو ہیں ایجنٹ ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے اپنے بانی جو لیڈر ہیں انہی کی سسٹر جو ہیں، اور انہی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ غدار ہیں یا جاسوس ہیں. تو اگر یہ غدار ہیں، یہ جاسوس ہے، تو پھر باقیوں کا کیا ان کی کریڈیبلٹی ہوگی؟ خود کل کو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے گنڈا پور کسی سٹیج پہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب بھی ایم آئی کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا بانی پیٹے ہی رہ گئے تھے نا، ان کے اوپر بھی الزام تھا. اسی طرح اور دوسری طرف سے بھی اس طرح الزام ان کے اوپر بھی لگے ہیں. تو یہ بہت بڑی واضح ایک رفٹ ہے اور یہ فشر ہے. اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ابھی گیپ بڑھے گا، اس کے نقصانات بھی ہوں گے. اچھا، اس کے پی ٹی آئی کی پالیٹکس جو اس صوبے کی پالیٹکس ہے اس کے اندر بھی اور سینٹر کے اندر بھی صحیح اب بہت زیادہ رفٹ آئے گا. آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ جس گروپ کے اندر ہیں، یہ پی ٹی آئی کا گروپ ہے، وہ گنڈا پور والا گروپ ہے. صحیح، علیمہ خان کی اور بشرا بی بی کی آپس میں بڑی ٹسل بھی چل رہی ہے درمیان میں. اچھا، تو ان کی پارٹی کیا، ان کا تو گھر بھی ڈیوائیڈ ہوا پڑا ہے اس وقت. تو یہ جو صورتحال ہے ایک تو پارٹی کے لیے، دوسری آج جب ان کو تبدیل کرتے ہوئے جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں، جو مین وجہ بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے کہ وہاں پہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا جی 3 جو انہوں نے کمپوننٹس بتائے ہیں اسٹیک ہولڈرز، اس میں ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی. اور ایسا لگتا ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ آ کے وہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن پاکستان کی سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں دشمنوں کے خلاف، اس کی راہ میں مزاحم ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اس کے خلاف موو کریں گے. اس سٹیج کے اندر جہاں آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے کہ بارڈر کے اوپر انڈیا کھڑا ہے، دوسری طرف افغانستان اٹیک کر رہا ہے، تو آپ کی سیکورٹی فورسز کے خلاف اگر حکومت تعاون نہیں کرے گی تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جسے کہتے ہیں نا بوریا بستر وہاں سے گول ہو جائے گا. صحیح. احسن صاحب، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن کمیشن جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں تو اس کو ایک اچھا آمن کہوں گا، لیٹ آیا ہوا ہے، دیر آئے درست آئے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بلدیاتی سسٹم جو ہے یہ نچلی سطح کے اوپر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک بہت کلیدی کردار ہے. صحیح. میں اس کے اوپر بحث نہیں کرتا کہ اس میں نون والے آ جائیں گے زیادہ یا پی ٹی آئی والے آ جائیں گے، لیکن بہرحال آپ کی گلیوں کے ایشوز، آپ کے گٹروں کے ایشوز، آپ کے نالیوں کے ایشوز اس وقت ایم پی ایم این ایز حل کریں. ان کی سیاست اس کی بیس کے اوپر ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے.
اسمبلیوں کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, اور یہ کام ہے آپ کا بلدیاتی سسٹم کرے. اچھا بلدیاتی سسٹم کو اس لیے وہ نہیں ایکٹیو ہونے دیتے, نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے یا نون لیگ کی جو پارٹی ہے کبھی بھی انہوں نے بلدیاتی سسٹم کو سپورٹ نہیں کیا. صحیح. اب پاکستان کی جو پارٹیوں کی کمپوزیشن بن چکی ہے وہ اس انداز میں بن چکی ہے کہ بلدیاتی سسٹم کے بغیر ہی وہ چاہتے ہیں کام چلتا رہے. اچھا. جبکہ عوام کے مسائل بہت بڑھ چکے ہیں اور عوام ایسے لگتا ہے کہ بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ اپنے علاقے کی گلیاں, آپ کی سڑکیں, یہ معاملہ ہے کونسل لیول پر, وہاں کے یو سی کے چیئرمین کے لیول کے اوپر یہ حل ہو جانے چاہیے. لیکن ہمارے بدقسمتی سے جو آپ کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, خاص طور پر نون لیگ کی قیادت کی جو ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ یہ تمام اختیارات کو, تمام آپ کی جو طاقت ہے ایک سطح پر مرکوز کر لیتے ہیں اوپر کے لیول کے اوپر, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے چپڑاسی کی بھی نوکری لینی ہے تو وہ ان کے پاس آئے, ان کی اجازت سے ہو. کسی جگہ پر گلی کا کوئی کام بننا ہے تو وہ بھی جو کام ہے وہ ان کی منظوری سے ہو, کہیں گٹر پڑنا ہے تو وہ بھی اس کی منظوری دے. اتنا سینٹرلائز یہ کر لیا انہوں نے جس کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے نا آپ کا وہ فعال ہی نہیں رہا. اچھا یہ اپنے ٹھیک ہے اشتہارات بھی دیتے ہیں جی ہم نے بڑے کام کی, ایک پرسنالٹی کو یعنی اس وقت اگر میں کہوں تو سی ایم کے ارد گرد ساری چیزیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد انہوں نے فوکس کر لی ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ بس وہی کام کر رہی, باقی کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان چھوڑے دنیا میں کہیں بھی اس طرح سسٹم نہیں چلتے. سسٹم چلتے ہیں سسٹم کے تحت, اور سسٹم کے اندر آپ کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے. بلدیاتی ادارے جتنے آپ مضبوط کریں گے اتنا بلکہ ان کے لیے بھی سہولت ہے کہ پھر ہماری اسمبلیوں کے اندر جو آپ کے لا میکنگ کے لیے لوگ موجود ہیں, مثلا آپ کے ایم پی ایم این ایس کا جو مطلب ہے یا مقصد ہے وہ ہے لا میکنگ, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا دیکھنا کہ بھی ٹھیک لا میکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا باقی جو بڑے بڑے ایشوز ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان سے کون سا بل پاس کرا لیا گیا, ان کی پارٹی جو کہتی ہے وہ کر دیتے ہیں, اسے پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ ذمہ داری ان سے ہٹائی جائے گی, فنڈز کا جو پھر اس میں فنڈز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کی جو کرپشن ہے فنڈز آپ اس کو روکیں, لیکن اب ضروری نہیں کہ ایم پی ایم این ایس تک, کیونکہ یہ ایک سیاسی رشوت بھی ہوتی ہے کہ کسی علاقے کے ترقیاتی کام جو ہوتے ہیں ایم این اے اور ایم پی ایس کے لیے سیاسی رشوت ہوتی ہے. کیسے؟ ایک تو اس علاقے میں کام ہوتا ہے, پھر جو کمیشن ہوتے ہیں براہ راست ان کو نہیں مل رہے ہوتے, لیکن ان کے سائن کے بغیر کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ نہ تو پاس ہونا ہے نہ اس کی پیمنٹ جو ہے ہونی ہے. تو جب وہ پیمنٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر پھر بڑے بڑے کمیشن ہوتے ہیں, وہ ایم پی ایم این ایس جو ہے تب تک وہ پاس نہیں کرتے ٹھیکیداروں کو, جب تک ٹھیکیدار ان کو وہ کمیشن نہیں دیتے. تو یہ کمیشن کا ایک ویشیس سرکل ہے, سب چلتا ہے. اچھا اس چیز کو ایم پی ایم این ایس سے نکال کر یہ چاہیے بلدیاتی اداروں کے حوالے کر دینا, اور اس کے اوپر اسٹرانگ چیک آپ کو چاہیے تاکہ کرپشن اس کے اندر نہ ہو. اس میں کتنی صداقت ہے کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اس کا بلدیاتی الیکشن جیتنا یا اس کے نمائندوں کا الیکشن جیتنا وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے, اور دوسرا کہ فارم 45 اور 47 کا ابھی تک شور نہیں تھما. دیکھیں بالکل ہوگا, جب آپ بلدیاتی الیکشن میں جائیں گے تو وہاں یہ الزامات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتے. وہاں کے اوپر جو حکومت ہوتی ہے اس کو ایج بھی ہوتا ہے. ایج یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایسے بلدیاتی نمائندے وہ چنتے ہیں جن سے ان کو امید ہوتی ہے کہ چونکہ یہ گورنمنٹ کے ہیں تو ان کو فنڈز ملیں گے, گورنمنٹ تنگ نہیں کرے گی ان کو فنڈ دینے میں, تو ہمارے کام ہو جائیں گے. اور اگر اپوزیشن کے لوگوں کو ہم لے آئیں گے تو گورنمنٹ فنڈز ہی جاری نہیں کرے گی. جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, اس میں فنڈ روک لیتے ہیں. پی ایم این ایس کو بھی شکایات ہوتی ہیں اپوزیشن کے کہ دیکھیے ہمارے علاقے میں فنڈ ہی نہیں لگ رہے, تو گورنمنٹ کے پاس ان کو ٹیکل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے فنڈ. اب یہ تو انشور کرنا ہے نا سسٹم نے کہ جناب اگر اچھا اس کا نقصان بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ جو جن علاقوں میں اپوزیشن ہوتی ہے تو وہ تو پھر نفرت میں آ جاتے ہیں نا کہ یار یہ تو ہمارے لیے, پھر جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو کھلے دل کے ساتھ جن کے لوگوں کے مسائل ہیں, یہ بات نون کی یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کی نہیں, یہ تو پاکستان کی عوام کی ہے نا. لیکن ہمارا یہاں جو سسٹم بن گیا نا طاقت میں آنے کا, سیاست میں آنے کا, اس میں پھر یہ دوست دھاندلیاں جو ہوتی ہیں وہ تو کی جاتی ہیں. صحیح. ایسا صاحب آخری اسی کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, کیا کہیں گے اسلام آباد میں جو سرکاری ادارے کے ڈائریکٹر ہیں ان کا جو قتل کیا گیا میجر واقعہ ہے, اور اگر اس کے تانے بانے ملتے ہیں دہشت گردی کے ساتھ تو پھر یہ زیادہ پریشان کن بات ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی کی جو ویو ہے وہ پھر اسلام آباد تک پینیٹریٹ کر گئی ہے, اور وہاں پر اگر اتنے اطمینان سے اتنے بڑے ادارے کا جو ہیڈ ہے اس کو مرڈر کر دیا گیا, ایک ایسی جگہ پر جو بڑا سیکیورڈ ایریا, تو باقیوں کی کیا حالت ہوگی. اگر یہ ایک ایونٹ ہے تو کیا اور ایونٹ تو نہیں ہوں گے, کیا اور ہیڈز جو ہیں اسلام آباد کے اندر یا دیگر صوبوں کے اندر تو نہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. کیا یہ کوئی نئی ویو ہے یا پھر کوئی پرسنل کوئی ذاتی شاخسانہ کسی عداوت کا
یا کسی کے ساتھ کوئی ایک مسئلہ تھا, کوئی جھگڑا تھا اس کا, یہ تو میرا خیال ہے ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عام طور پر اس بڑے لیول کے اوپر کسی بندے کا ٹارگٹ کلنگ جو ہوتی ہے, یہ بنیادی طور پر اس میں زیادہ چانسز ٹیررزم کے ہوتے ہیں, زیادہ چانسز دہشت گردی کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پہلے دیکھنا ہوگا, بڑی فوری طور پر ایجنسیوں کو, ہمارے جو پولیس ہے اس کو حرکت میں آنا ہوگا کہ بھائی کہ یہ کس کے پیچھے ہے کون. اب دوسری بات ہے کہ یہاں پر ایک یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں جو آپ ادارے بناتے ہیں ان کے سے کیا کام لے رہے ہیں اور ان کے کام کی ذمہ داری کیا. مثال ہے سی سی ڈی کی اگر آپ بات کریں تو سی سی ڈی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک دن پہلے لاہور کے اندر ایک کالجز ہیں, اس کا مالک ہے, اس کے بیٹے کو جب مرڈر کیا گیا ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ لاہور کے جو نامی گرامی جو طاقتور قسم کے ٹاپ 10 کے لوگ ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, اور انہوں نے جدید اسلحہ کھلے عام استعمال کیا ہے. ظاہری بات ہے وہ گاڑیوں پہ لے کر بھی آئے ہیں. تو یہ ایک ہمارے یہاں پر ایک کہا گیا, جو مریم نواز صاحبہ نے وزیر پنجاب میں کچھ دن پہلے کہا کہ جی سی سی ڈی بنانے کے بعد امن و امان ہو گیا, ہر طرف شاید سب چین کی بانسری بجا رہے ہیں اور کرائم زیرو ہو گیا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ سی سی ڈی کے ہاتھوں بھی جو مرے ہیں, یعنی کہانی تو ایک ہی طرح کی ہے نا, یہاں تو وہ نیفے میں پسٹل چل جاتا ہے اور یہاں پھر یہ ہے کہ دو جو ہے ملزم جو اس کے ساتھی آ کے اس کو چھڑا لیتے ہیں. سی سی ڈی ویسے کچھ نہیں کر رہی, وہ ملزم کے ساتھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھی آ کے مار دیتے ہیں. ایک ہی کہانی ہے, 500-600 لوگ مر چکے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاوارث غریب لوگ ہیں, ان سے جو ہیں جرائم چھوٹے موٹے کرنے والے, ان کو تو مارا جا رہا ہے, لیکن جو طاقتور لوگ ہیں وہ تو کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں. اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پھر یہ کیا کر رہے ہیں سارا. تو بہت ساری باتیں جو اس پہ غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ احسن زیاہ صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن زیاہ صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.